हर सोमवार से जुमेरात जी हाँ 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश होती है आप लोगों के लिए ढेर सारी मालूमात लाई जाए। वो तमाम तर लोग जो इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते आए हैं, उनके बहुत सारे सवाल हम तक पहुंचते रहते हैं, जिसे मौजू की शक्ल दी जाती है। और कोशिश यही है उन तमाम लोगों के लिए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है जिनका ये मानना है कि ज़िंदगी में सीखने का सफ़र हमेशा जारी रहता है। तो जनाब, इस सफ़र में आज फिर आप लोग जुड़ेंगे, हमारा साथ देंगे, हमें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे। 0334 19 66 966 ये नंबर है। इस पे आप लोगों का फीडबैक जो है वो भी हम साथ साथ शामिल करते रहेंगे। जो भी आप लोगों के सवालात होंगे उन्हें ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इसके अलावा जनाब ज्वाइन करेंगे आप लोग प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी। जी हाँ, वहाँ आप ना सिर्फ हमें सुन रहे होंगे बल्कि देख भी रहे होंगे, और वहाँ भी जो भी आप लोगों के सवालात होंगे उन्हें प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। हमारी कोशिश रही है इस प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ हमने टॉपिक्स जो है मौजू के ऊपर बात की है। कोशिश की गई है कि हर पहलू को डिस्कस किया जाए, हर टॉपिक को, हर उन्वान के हर नुक्ते को डिस्कस किया जाए, ताकि कहीं ना कहीं जो इंसान की ज़िंदगी में कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं वो दूर हो जाएं। या फिर हमारी कोशिश रही है अहमियत के एतबार से हमने उन तमाम तर रिश्तों, नातों को, उन तमाम तर ख़यालात को, उन तमाम तर जज्बात को इस प्रोग्राम में शामिल किया है कि जिसके ऊपर बात किए जाने से इंसान के सीखने में बेहतरी आती जाती है और वो अपनी तरक्की की जो राह है उसको हमवार करते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर लेता है। तो जनाब, आज के प्रोग्राम का भी बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। जी हाँ, ख़वातीन को अक्सर इस चीज़ के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं कि हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती, हमारे हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती, हमारे लिए बात नहीं की जाती। लेकिन हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अब यकसानियत के ऊपर जो है वो ना सिर्फ यकीन रखा जाता है बल्कि इसे यकीनी माना भी जाता है। और हमारा इस बात पे यकीन है कि अगर हम इस चीज़ से इनहराफ करेंगे तो कहीं ना कहीं ख़ुद अपनी ऐसे जाल में फंस जाएंगे जो हमें फिर बाद में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो जनाब, आज के इस खूबसूरत टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रखा है, मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं इरम सुल्ताना साहिबा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैस कॉम हैं जी, और साथ ही साथ आप जर्नलिस्ट भी हैं। तो आज आपसे हम खदमात लेंगे इस प्रोग्राम में इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। मैम, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगा, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाई। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि होता यूँ ही है कि ख़वातीन जो हैं उनका ये शिकवा भी रहा है कि, लेकिन जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, अगर हम सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं तो सोशल मीडिया ने काफ़ी हद तक जो अपना रोल प्ले किया है, ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद की है, कोशिश की है कि जिस मकाम पे उन्हें कहीं ऐसे मसाइल का सामना है, सोशल मीडिया उनकी आवाज़ बना और उनको इंसाफ जो है वहाँ तक लेके गया। अगर हम नूर मुकद्दम केस की बात कर लेते हैं तो उसमें भी हमें वाज़े तौर पे ये सोशल मीडिया ही का किरदार जो है वो नज़र आता है कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई गई और जो वो मुलज़िम था वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा, उसे सज़ाए मौत जो है वो सुना दी गई। तो क्या कहेंगी मैम कि इस दौर में क्या ऐसा मुश्किल है, सोशल मीडिया ने क्या अपना किरदार अदा किया है? जी, ये तो मैं सोशल मीडिया ही नहीं, ओवरऑल अगर हम मीडिया की बात करें तो आज जितना एक आम आदमी जानता है वो मीडिया के तो फैल ही है। बिल्कुल सही। मीडिया ने अपना वो रोल तो नहीं प्ले किया कि जो एक मिशनरी रोल था मीडिया का, वेटरन रोल था मीडिया का, वो तो नहीं प्ले किया। लेकिन उसके बावजूद मीडिया कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने से आवाज़ बनता रहा है, आम आदमी की, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आवाज़ बना है। वो सोशल मीडिया हो या हमारा प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो हमें इंफॉर्मेशन तो दे रहा है। तो बाकी जहाँ तक सवाल आता है कि वो ख़वातीन के हकूक़ में कहाँ तक रोल प्ले करता है, तो मीडिया ने वो भी किया। लेकिन उसमें जो बहुत एक बड़ा मुझे ज़ाती तौर पे फील होता है कि ख़वातीन खुद जो कंफ्यूज है ना, उन्हें खुद नहीं समझ में आती कि वो क्या चाह रही हैं। बिल्कुल सही। मतलब जब मेरे पास, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो मेरे पास फीमेल स्टूडेंट्स आती हैं, 20 साल 19 साल उनकी एज होती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या करने वाली हैं अपनी लाइफ में, क्या उनके गोल्स हैं, क्या वो अचीव करना चाहती हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन तक में उनका अपना कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती। बाय चांस आ गए, बाय चांस हमने मेडिकल रख लिया। हम तो फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहते थे और मेडिकल में चले गए। चलिए, ये एक है कि बाय चांस हो रही है ना चीज़ें। फिर बाय चांस को हम एक तरफ रखें, बाय चांस आ गए जी मेडिकल में, अब डॉक्टर भी बन गए, तो अब शादी वाला मामला आ जाएगा। तो शादी हो गई और जनाब फिर जो कहेंगे वो तो वैसा ही होगा। यहाँ पे एक चीज़ बल्कि मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, क्या इस माइंडसेट को हम तोड़ने में इस दौर में कामयाब हुए हैं कि
बेटियों ने पढ़ के क्या करना है, जाके अपने घर ही संभाल लें? किसी हद तक जो हमारी मिडिल क्लास है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है कि वो बेटियों को पढ़ाते ज़रूर हैं, करना क्या है ये नहीं सोचते, टॉप प्रायोरिटी शादी जैसी कैसी भी हो उसको निभाना है। लेकिन अगर शादी टूटती है तो बेटियां भाइयों पे बोझ ना बने, ये वाला एक कॉन्सेप्ट आ गया है। वो इतनी ज़रूर हो कि वो अपने हाथ पांव मार के अपनी ज़िंदगी चला सके। लेकिन यहाँ ये भी आपको लगता नहीं कि जुल्म है जब ये कहा जाता है कि तुम अपनी स्टडी जो है वो छोड़ दो, अब अगले घर जाके तुम पढ़ोगी या तुम अपने घर को देखोगी? ये भी बड़े मामलात होते हैं, और कहीं किसी हद तक ये देखा गया है कि ससुराल में सपोर्ट किया जाता है बाकायदा उनकी स्टडी की हद तक, और आगे भी वो जो करना चाह रही हूँ उनको जो जी, मिलती है। कुछ फैमिलीज़ तो हमारे यहाँ ऐसी होती हैं, वो इतनी सपोर्टिव होती हैं जिस तरह पेरेंट्स, जी इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने बात तो हमेशा मेजॉरिटी की करनी है, उनकी करनी है, चाहे कोई एक लड़की भी है जिसको उसका हक नहीं मिल रहा। जी जी हम जो लोग स्पोक्स पर्सन हैं, हमें उस एक लड़की की बात करनी है। बिल्कुल सही। हमारे यहाँ तो मेजॉरिटी में ऐसी लड़कियां हैं जिनको उनका हक नहीं मिलता, उनको पढ़ने का हक नहीं मिल रहा, अभी स्कूलों से बाहर हैं, फिर कॉलेजेस जाने का हक नहीं है, फिर अपने भाई के बराबर खाना खाने का हक नहीं है। तो हम तो उनकी बात करेंगे, चाहे वो एक या दो ही हों पूरी सोसाइटी में। उसका ये एक या दो होने का ये मतलब नहीं है कि उन्हें इंसाफ ना मिले, उन्हें उनका हक ना मिले। मिनॉरिटी में होने का ये कभी मतलब नहीं होता। जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो हाँ, बात ये दबा दी जाती है बात कि चले मेजोरिटी को अगर मिल रहा है तो बाकियों को exactly. नहीं। दिस इज नॉट द पैटर्न ऑफ सिविलाइज्ड सोसाइटी, दिस इज नॉट द पैटर्न ऑफ इस्लाम। आप क्या देखती हैं माजी और अभी, आपको कोई फ़र्क नज़र आता है, हाल या मुस्तकबिल बेहतर होने की उम्मीद? हाँ, उसमें मैं अगेन मतलब थोड़ा सा एक डिप्रेशन मुझे नज़र आता है कि हम पढ़ भी रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो अभी भी एक इशू है। हम क्लियर नहीं हैं कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगियों में एजुकेशन को कितना वेटेज देना है, जॉब को कितना वेटेज देना है, शादी को कितना वेटेज देना है, शौहर को कितना वेटेज देना है, इन लॉज को कितना वेटेज देना है, अभी हमें ये समझ में नहीं आया। हम किसी एक चीज़ को टॉप प्रायोरिटी रखते हैं और 10 साल बाद समझ में आती है कि ये तो वो था ही नहीं जिसके पीछे हम चल पड़े थे, और उन 10 सालों में आप अपने वो जो अपॉर्चुनिटीज़ आप ले सकते थे वो आप छोड़ चुके होते हैं। यहाँ एक चीज़ है कि ख़वातीन को नो डाउट ये तो कहा जाता है कि किसी भी घराने में तरबियत का जो एक वो समझी जाती हैं रोल मॉडल हैं, और उन्हीं के थ्रू ही सारी घराने की जो तरबियत है वो होती है और उसी को यकीनी माना जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अब जिस दौर में हम मुश्किल दौर में दाखिल हो चुके हैं, और इसमें यह है कि ख़वातीन की रेशो ज़्यादा है, तो मुल्की तरक्की में आप ख़वातीन का किरदार क्या देखती हैं? देखिए, अगर तो उन्हें बराबर की लाइन पे खड़ा किया जाए तो वो बहुत अच्छा दौड़ सकती हैं, लेकिन वो तो सदियों पीछे चल रही हैं ना। अभी ज़हनी तौर पे फ्रीडम के लिहाज से आप एक आम घर में बेटे और बेटी की फ्रीडम का लेवल चेक करें, बेटे से कोई पूछता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और बेटी के हर बात पे सवाल हैं अभी। तो हर सवाल यानी उसकी आधी एनर्जीज तो उन सवालों के जवाब तलाश करने में गुजर जाती है जो उससे किए जाते हैं, जिससे उसका ताल्लुक भी नहीं होता। मैंने बहुत दफ़ा देखा कि बच्चियों ने कुछ भी गलत नहीं किया हुआ होता, लेकिन उन्हें सुबह शाम जवाबदेही करनी होती है। तो उस कटहरे से जब वो निकलेंगी, हम उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। गलतियां देखें, हमारे बेटे भी करते हैं और हमारी बेटियां भी करती हैं, इंसान है, गलती हर इंसान से हो सकती है। तो हमें अपने माशरे में स्पेशली लड़कों को ये तरबियत देनी है कि गलती को इतना बढ़ावा ना दिया जाए। गलती हो गई, दूसरे ने रियलाइज़ कर ली, अपोलोजाइज हो गया, देन लेट इट गो। ठीक, बिल्कुल, बहुत खूब। उसको पकड़ नहीं लेना चाहिए, ज़िंदगी भर एक गलती का सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दोहराना जो है वो गलत हो सकता है, लेकिन ये है कि एक दफ़ा अगर सरजद हुई है तो माफ़ी तलाफ़ी के बाद देखा जाए, आजमाया जाए, एक मौका जो देखिए, ये तो हम एक आम सतह पे कह रहे हैं ना, हम अपने मज़हब की हर बात को फॉलो करना चाहिए। हमारा मज़हब एक दफ़ा गलती की, जब आप गिविंग एंड पे हैं ना, तो आप एक तरह से उस वक्त खुदाई रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जब आप गिविंग एंड पे हैं तो खुदा तो एक दफ़ा माफ़ी देता है, दूसरी दफ़ा माफ़ी देता है, तीसरी दफ़ा माफ़ी देता है, कोई इशू नहीं आता ता वक्त के गलती ऐसी ना हो जो आपसे सहल ना होती।
آپ غلطی ہو گئی آپ کے کسی بھی فیملی ممبر سے جو فیمیل ہے، کوئی بھی غلطی ہے، وہ آپ کو بہت دفعہ میں نے ایسا دیکھا کہ وہ ان ایکچوئل غلطی بھی نہیں ہوتی، ان ایکچوئل وہ غلطی نہیں ہے. جیسے یونیورسٹی میں لیٹ ہو گئی بچی، کوئی پڑھائی کا ایکٹیویٹی چل رہی تھی، کچھ چل رہی تھی، یونیورسٹی تو پیرنٹس کے ٹائم ٹیبل یا رکشے والے کے ٹائم ٹیبل پہ نہیں چلتی. تو اس بات کو لے کے میں نے لڑکیوں کے رنگ پیلے پڑتے دیکھے ہیں کہ مطلب اب ہم رکشے والے انکل کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ رکشے والے انکل کو پیرنٹس نے ایک چوکیدار کے طور پہ ان پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. تو اس بات کو لے کے مطلب ایک 20-22 سال کی لڑکی جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، اس کو اپنا ٹائم مینجمنٹ تو خود کرنے دیں. ہاں وہ کہیں آپ کے اخلاقی اقدار یا آپ کی خاندانی اقدار کے اگینسٹ جاتی ہے تو اس سے بات کریں، کیونکہ وہ اقدار اس کی ہیں. سب سے پہلے اس سے اون کروائیں. اس بچے سے، بچہ جب اون کر لیتا ہے کسی چیز کو تو پھر آپ کو چوکیدار نہیں رکھنے پڑتے، پھر تو وہ خود مینیج کرتا ہے نا بس ساری ایکچولی چیزوں. تھوڑا سا یہ ہے کہ واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ غلطی اور گناہ میں کیا فرق ہے. یہ جب چیز ہمیں سمجھ آ جائے گی تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا محتاط بھی ہو جائیں گے، اور سمجھانے والوں کے اینڈ پہ بھی ان کو بھی اس چیز کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے بچوں کو اور تمام تر چیزوں کو دیکھنا ہے. کیونکہ ہوتا یوں ہی ہے کہ ہم بعض اوقات طول دے دیتے ہیں، وہ جھگڑے کی جو شکل ہوتی ہے وہ اس قدر طوالت اختیار کر جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا، اسلام نے نو ڈاؤٹ کہ خواتین کو جو ہے برابر حقوق دیے ہیں، جائیداد میں بھی آپ کو وراثتی جو ہے وہ حقوق ہیں، لیکن اس کی ادائیگی میں بھی لوگ جو ہیں ماں باپ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہاتھ ان کا آپ کو ہلکا نظر آتا ہوگا. وہ اس چیز میں سوچ وچار میں ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو بیاہ دیا اس ٹائم میں جو ان کی ذمہ داریاں، وہ ہمارے اوپر یہی ذمہ داریاں تھیں، ان کو جو کچھ ہم نے دیا وہ اسی وراثت کا ہی حصہ اس کو مان لیا جاتا ہے، اور یہاں بھی ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. وراثت چھوڑ کے ہی ہمارے ہاں خواتین رشتے لے رہی ہیں، بھائیوں کی سپورٹ لیتی ہیں. اگر وہ وراثت میں حصہ مانگتی ہیں تو نہ وہ بیٹی ہیں نہ وہ بہن ہیں، وہ اس فیملی سے ہی کٹ آف ہو جاتی ہیں. ان کے لیے اگلی جو زندگی میں مشکلات ہیں سسرال کے حوالے سے، تو کوئی بھائی یا کوئی باپ ان کے ساتھ نہیں ہوتا اگر وہ اپنا حق مانگ لیتی ہیں. تو یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہے ہماری فیملی سسٹم کی. بالکل صحیح. میں یہاں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے تمام تر سننے اور دیکھنے والوں کے لیے آپ ضرور بتائیے گا کہ بہت سارے ابھی بھی ایسے علاقے موجود ہیں، بہت سارے دیہات ایسے موجود ہیں جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ جس طرح آغاز میں ہم نے بات کی ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ، لڑکیوں کو جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے اگلے گھر جانے کی باری ہے، اب بس ٹھیک ہے جتنا پڑھ لیا کافی ہے. اگر موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنی اسٹڈیز کو جو ہے وہ جاری رکھے ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پھر روک دیا جاتا ہے. لیکن کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں اسٹڈی جو ہے وہ اس کو پریفرنس دی نہیں جاتی، اس کو بالکل آپ یوں سمجھیے کہ لو لیول پہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹڈی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور بچیوں کو اسکول، کالج، یونیورسٹی بھیجا ہی نہیں جاتا سرے سے ہی. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی، یہ ایک بہت ہی ہمارے ہاں پسماندہ سوچ ہے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی میں جب سینٹرل پنجاب میں فیصل آباد میں دیکھتی ہوں تو یہاں ابھی بھی لڑکوں کی ایجوکیشن پہ بھی فوکس نہیں ہے. بزنس اور پیسے ٹاپ پریورٹی ہیں. تو جب ہم لڑکے کو نہیں پڑھا رہے اور لڑکا نہیں پڑھے گا، انڈر میٹرک رہے گا، تو اس کے جوڑ کے لیے اس کی کزن کیسے پڑ جائے گی؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تو سوچ میں تبدیلی کی ضرورت ہے. اس جو سوچ ہے پیسے کمانے والی، اس میں کہتے یہ ہیں، جو میں نے اکثر سنا اپنے ارد گرد لوگوں کو، کہ یہ 10 سال لگیں گے اس کی یہ ڈگری کمپلیٹ ہونے میں، تو 10 سال میں بزنس تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. بالکل صحیح. تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. انسانی ذہن کی، یعنی جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، ان میں جو آپ کی جذباتی نشو نما ہے، جو آپ کی ذہنی نشو نما ہے، ایک جسمانی نشو نما ہے، ان ساری جو ایک بیلنس پرسنالٹی کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک بیلنس قائم ہو، اچھے لوگ ہوں جو ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں، جو ایک دوسرے کی بات کو لے کے چلیں، جو ایک دوسرے کا احساس کریں. ایک دوسرے میں ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، گلی محلے والے بھی ہیں، سارے شامل ہیں، رشتے بھی ہیں اور بغیر رشتوں کے جو تعلق ہیں وہ بھی ہیں. کیونکہ ایک دوسرے کے احساس کے بغیر، احساس ایک بنیادی چیز ہے کسی بھی سماج کو اچھا بنانے کے لیے. اور جب احساس نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ پیسہ وبال ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ جہاں احساس نہ ہو. اور احساس کی بنیاد
تعلیم اور روشن خیالی ہے. جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں, کچھ بھی پڑھیں, میں یہ نہیں کہوں گی کہ صرف مذہب پڑھیں, کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے اینڈ پہ صرف آپ کو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے. کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھیں, جب آپ اسے ڈیپ ڈاؤن جا کے پڑھ لیتے ہیں, اس کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھ لیتے ہیں, تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے یہ سب بنایا ہے. بے شک, کوئی شک نہیں اس بات میں. آپ سن رہے ہیں پروگریسو پاکستان اور میں ہوں آپ کے ساتھ عاطف خان. مجھے جوائن کر رکھا ہے ارم سلطانہ صاحبہ نے. آپ اسسٹنٹ پروفیسر آف میس کام اور جرنلسٹ ہیں. جی, آپ سے ہم جان رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ ویمن کو جو ہے, آج کی خواتین کو امپاور کیسے کیا جائے. یہ تمام تر سوال جو ہیں اکثر ذہن میں کھٹکتے رہتے ہیں, اور اس کے جواب حاصل کر پانا ہمارے لیے کتنا اہم ہے وہ آج کے پروگرام سے آپ کو جاننے کا موقع مل رہا ہوگا. پروگرام میں آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں, میسج کر رہے ہیں, کال کر رہے ہیں. 0334 1966 966 یہ نمبر ہے. آپ لوگوں کا جو فیڈ بیک ہے, جو کویسچنز ہوں گے, ان کو بھی ضرور ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے امپاور کیا جائے. اگر ہم مدعے پہ آتے ہیں, جو مین ہمارا پوائنٹ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہاں آپ کو ڈیفیشنسی فیل ہوتی ہے؟ کچھ سوالات کی شکل میں ہم نے چاہا کہ لوگوں تک پہنچے, لیکن پھر بھی کچھ ایسا باقی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں باتیں کہی رہ جاتی ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ کہنا سننا باقی رہ جاتا ہے. تو اس حوالے سے کہیے گا. والدین کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. بہت خوب. ہم کہتے ہیں کہ والدین نے تربیت کرنی ہے, لیکن والدین کو بہت تربیت کی ضرورت ہے. بہت بڑی بات کی آپ نے. جی, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بچہ نہیں لڑکا لڑکی میں ڈیوائیڈ کر کے ڈے ون سے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں انہیں اولاد سمجھنا چاہیے. یہ تربیت جب آپ ماں باپ بنتے ہیں اس سے پہلے ہو جانی چاہیے آپ کی, کہ آپ اسے اولاد سمجھ سکیں. سوسائٹی آپ کو ڈراتی رہے گی, ڈراتی ہے اسٹل, مطلب یہ تو یورپ میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. کرائم ریٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا برے حالات چل رہے ہیں. لیکن اس ساری بات کے باوجود ہم یورپین تو نہیں ہیں. ہماری سوسائٹی تو ایتھیکل سوسائٹی ہے. ہماری سوسائٹی ایک ڈیفرنٹ سوسائٹی ہے. تو ان ایتھیکل ویلیوز کو جب ہم انکلکیٹ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر, تو وہ کس نے کرنا ہے؟ والدین نے. انکلکیٹ ہونا ہے بچوں میں. تو جب ایک ماں اور باپ دونوں سمجھیں گے, اگر اکیلی ماں کو سمجھ ہے اور باپ کو سمجھ نہیں ہے, تو ماں کی انرجی بچوں کی تربیت سے زیادہ شوہر کی تربیت میں گزر جائے گی, یا سسرال والوں کی تربیت میں گزر جائے گی. ماں کو اللہ تعالیٰ جو انرجی دیتے ہیں وہ مطلب ٹاپ ٹو باٹم اس کے بچے کا رائٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یا تو بچے کو تربیت کرنا اس کے فرائض میں ہے. ایک 25-30 سال کے مرد کی تربیت اس کے فرائض میں نہیں ہے, لیکن بدقسمتی سے خواتین کو تربیت نہ بھی کر سکیں, کیونکہ وہ تو خود ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, تربیت تو نہیں کر سکتی, تو وہ پھر جگاڑ لگاتی ہیں, کہیں بات چھپا کے, کہیں بات گھما کے, کہیں کچھ کر کے. لیکن اس سارا کچھ کرنے میں ان کی وہ انرجی ویسٹ ہو رہی ہے جو اگلی نسل کو پروان چڑھانے میں لگنی چاہیے تھی. تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم سارے لوگ اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں کہ عورت اور مرد ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. یہاں پہ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی المیہ, یہی ہے کہ جب کسی بچے کو ماں باپ بگڑا ہوا پاتے ہیں تو ایک ہی حل ہوتا ہے جی کہ اس کی شادی کر دیجئے. اس کے اوپر جب ذمہ داریاں آئیں گی تو اس کے بعد یہ کافی حد تک سمجھ جائے گا اور یہ کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. جبکہ یہ تو بنیادی میں سمجھتا ہوں کہ حقوق میں شامل ہے والدین کے. والدین کو چاہیے کہ وہ تربیت کریں. تو آپ کی باتوں سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے, جو کہ غلط ہے. اس کو جو ہے وہ آپ جتنا جلدی ہو سکے روک دینا ضروری ہوگا, کیونکہ بچوں کے اوپر اگر آپ کی کڑی نظر نہیں ہوگی. اگر ہم بات کر لیتے ہیں, اگر ہم نوجوانوں کی آج ہم بات کرتے ہیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں پائے جاتے ہیں ماں باپ غافل ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے, علم نہیں ہے, شاید مصروفیت اس قدر بڑھ گئی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مصروف لوگ بھی دو طرح کے ہیں, ایک تو ہیں جو واقعی مصروف ہیں اور دوسرے جو مصروفیت ظاہر کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے جو مصروفیت ظاہر کرتے رہتے ہیں. تو کیا کہیں گے کہ نوجوان نسل آج اس راہ پہ چل نکلی ہے, اس کا بھی کہیں نہ کہیں وہ ہم اسی وجہ سے ویمن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مرد کو بھی شانہ بشانہ کھڑے رہنا. یہ ہمیشہ تو بات کی جاتی کہ عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ چلے تاکہ تمام تر معاملات جو ہے وہ ٹھیک سے چل سکے.
جی یہ تو کرنا ہی ہوگا، کیونکہ آج کر لیں گے آسانی سے ہو جائے گا، 10 سال بعد کرنے کی کوشش کریں گے مزید مشکلات ہوں گی. تو جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جیسے ابھی سوشل میڈیا کے یوز کو ہم اگزامپل لیتے ہیں، تو ہماری نوجوان نسل اس میں بہت ایکسپرٹ ہے. آج 5-6 سال کا بچہ بھی سوشل میڈیا یوز کر رہا ہے، اور بڑے روانی سے، اور والدین بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو یہ کر لیتا ہے، موبائل آپریٹ کر لیتا ہے اور فلاں کر لیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے اس کی تربیت تو دے دی وہاں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، 4-6 گھنٹے اسکول میں بچہ گزارا ہے، اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے ساتھ بیزی ہے. آپ کے ساتھ وہ کتنا وقت بیزی ہے؟ خواہش آپ کی یہ ہے کہ جو اعلیٰ معیار آپ کے ذہن میں ہے زندگی کے، آپ کا بچہ فالو ان کو کر لے. تو وہ کیسے فالو کرے گا جب تک آپ اسے ٹائم نہیں دیں گے؟ آپ کو اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے. آپ خود سوشل میڈیا پہ بیزی ہے، جو ینگ پیرنٹس ہیں وہ آل دا ٹائم سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں. تو سوشل میڈیا ایشو نہیں، میں میڈیا پڑھاتی ہوں، میں میڈیا کے ساتھ جسے کہتے ہیں نا ڈائریکٹ آل دا ٹائم لنکڈ ہوں، لیکن میں ویری ریئر یوزر ہوں واٹس ایپ، فیس بک اور ان ساری چیزوں کی، کیونکہ مجھے وقت نہیں ہے میرے پاس. یہ وقت اگر میں اپنے میڈیا کو دینے لگ جاتی ہوں تو میرے گھر اور میرے بچے نگلیکٹ ہوتے ہیں. تو جو میں کسی صورت بھی نہیں چاہتی، میری ٹاپ پریورٹی میرے بچے ہیں. یہ صرف زبانی بات نہیں ہے، پریکٹیکلی بھی ایسا ہی ہے. تو میں نے اس کے لیے اپنا سوشل میڈیا یوز کے لیے ٹائمنگ رکھی ہوئی ہے اپنی، کہ میں نے سونے سے پہلے ایک دفعہ چیک کر لینا ہے، صبح اٹھنا ہے تو ایک دفعہ چیک کر لینا ہے. اور بہت ضروری ہو، چند گروپس ہیں جیسے میرا یونیورسٹی والا گروپ ہے یا 1-2 اور فیملی کے گروپ ہیں، وہ میں نے دن میں 1-8 دفعہ بیچ میں بھی دیکھتی ہوں، باقی چیزیں میں نہیں دیکھتی. یعنی یوتھ کا آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا ایشو لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم جو وہ مینیج نہیں کر پا رہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور اچھا، واقعی میں سوشل میڈیا پہ جو بزی ہیں، جو ایڈکٹیڈ ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے کہ انہیں بالکل نہیں علم اس بات کا کہ وہ کتنی دیر انہوں نے موبائل یوز کیا. اسکرین ٹائم کا کوئی انہیں آئیڈیا نہیں ہے. اگر ہم ایوریج لیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر آپ کا جو وقت ہے وہ آپ کے موبائل کے ساتھ جی میری یونیورسٹی میں جب ہم ریسرچز کرواتے ہیں کہ کتنا یوز کرتے ہیں، تو وہ 4 سے 5 گھنٹے منیمم، بڑا سوچ کے کہتے ہیں کہ 4 سے 5 گھنٹے ہم سوشل میڈیا موبائل پہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی ویژن ہے، اس کے علاوہ باقی جو میڈیا کے سورسز ہیں وہ سارے اس کے علاوہ ہیں. تو یہ 4 سے 5 گھنٹے جو ہے، یہ وہ بچے ہیں جن کے گریڈز بھی اچھے آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. جن کے گریڈ خراب آتے ہیں ان کا یوز آپ سوچیں کہ کتنا زیادہ ہوگا. یعنی ان کے پاس پھر آپ یوں کہہ لیجئے، ہم یوں تفریق کر لیتے ہیں کہ 4 سے 5 گھنٹے ان کے پاس سونے کے لیے وقت ہوتا ہے، باقی ٹائم جو ہے ان کا موبائل پہ گزرتا ہے. اور یہ عموماً ایسا دیکھا گیا، جیسا آپ نے آغاز میں بات کی کہ اب یہ تکلیف ہوتی ہے کہ بچے سامنے ہیں اور والدین ویڈیو گیمز میں بزی ہیں. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ آپ کے بچوں سے بڑے آپ کے لیے کوئی کھلونے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے. وہ بڑا خوبصورت وقت ہوتا ہے اور وہ بڑی خوبصورت یاد بن جاتا ہے. کسی نے خوب کہا تھا کہ یاد وہ لمحہ ہوتا ہے جو آپ بھرپور طریقے سے جیے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بچوں کے ساتھ بتایا گیا وقت جو ہے یہ تو بڑا بھرپور طریقے سے جیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے یادیں ہوتی ہیں، بجائے اس کے سیلفیز لے کے وقت ضائع کرنے کے. آپ ان کے ساتھ وہ وقت گزاریے. کیا خیال؟ یہ بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں بچے کرتے، جو آپ بچوں کے سامنے کرتے ہیں بچے وہ چیزیں آپٹ کر لیتے ہیں. تو اگر ہم خود موبائل یوز کریں اور چاہیں کہ ہمارا بچہ نہ کرے تو ایسا نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنے بچوں کی ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرنا ہے، وہ اگر موبائل یوز کر رہے ہیں یا کوئی گیم کھیل رہے ہیں موبائل پہ اور بچوں کی ٹاپ پریورٹی ہے، تو آپ ان چیزوں میں انٹر ہوں گے تو آپ ان کا ساتھ دے پائیں گے. انہیں روک دینا، انہیں منع کر دینا بھی، آپ روکیں گے وہ کہیں اور جا کے کچھ آپ سے چھپ کے کر لیں گے. آپ آج کل وہ جو چیک اینڈ بیلنس والا سسٹم تھا نا، وہ اس طرح سے نہیں پاسبل رہا. ہمارے ہاں میڈیا اوپن ہے، آپ جتنی مرضی، کوئی پیرنٹل لاک نہیں ہے کسی چیز پہ، تو آپ موبائل بچوں کو آپ نے لے کے دیے ہوئے ہیں، اسمارٹ موبائل کے آپ کے بچے یوزر ہیں، تو ہاؤ اٹ از پاسبل. ہاں ان کو جیسے میں اکثر اپنی اگزامپل کوٹ کرنی پڑتی ہے مجھے. میرا بیٹا ہے 13 سال کا ہو گیا ہے ماشاءاللہ، تو اس کی ٹاپ پریورٹی آج بھی گراؤنڈ میں کھیلنا ہے. بہت خوب.
وہ موبائل یہ پھینک اور وہ بھاگ ٹھیک 4 بجے گراؤنڈ کی طرف ہوتا یعنی ہے. اس بات پہ یقین کرنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا آنکھوں سے, یقین آ نہیں رہا. ایسا ہی اس دور میں ہے ابھی ہم. اس کے موبائل عموماً چارج نہیں ہوتا, اس کا موبائل مجھے چارجنگ پہ لگانا پڑتا ہے کہ جب ضرورت ہو تو یہ چارج ہوا ہوا ہو. اس کی ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے کہ وہ کھیلے. یعنی آج کے دور میں یہ چیز بہت آپ کو کم نظر اور آتی ہے. میں سم ٹائم دیکھتی ہوں کہ اس کے ساتھ کھیلنے والا کوئی بچہ نہیں ہوتا اور وہ اکیلا ہی فٹ بال لے کے گراؤنڈ میں لگا ہوا ہوتا ہے. جبکہ والدین جو ہے ان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اس چیز میں ان کو سکون محسوس ہوتا ہے کہ بچے ہماری آنکھوں کے سامنے موبائل کے ساتھ لگے ہیں, اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بزی ہیں, بس ان کا وقت یوں گزر رہا ہے, گھر میں تو محدود ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے ابھی تو جہاں میرا گھر ہے وہاں پلے گراؤنڈ بالکل سامنے ہے, تو میرا بیٹا پلے گراؤنڈ چلا جاتا ہے. اب سے 5 سال پہلے جہاں میں رہتی تھی وہاں پلے گراؤنڈ سامنے نہیں تھا, تب بھی میں نے یہ ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی کہ میں یونیورسٹی سے بیٹا جیسی آتی ہوں تو ہم گراؤنڈ میں چلیں گے. سم ٹائم بڑی آکورڈ سچویشن ہوتی تھی کہ وہاں لڑکے فٹ بال, اچھے بڑے لڑکے کھیل رہے ہوتے تھے, تو میرا چھوٹا بچہ تھا تو میں اس کا فٹ بال ساتھ لے کے, اس کو ساتھ لے کے, سائیکل ساتھ لے کے خود گراؤنڈ میں گئی ہوتی تھی, کیونکہ میں اسے اکیلا چھوڑتی نہیں تھی. تو سم ٹائم وہ کہتے تھے کہ آپ, جیسے لڑکوں کی عادت ہوتی ہے, ان کو لگتا تھا کہ کوئی لڑکی آ گئی ہے, فیمیل آ گئی ہے, تو وہ آ کے کہتے تھے جی بچے کو چوٹ لگ جائے گی, آپ سائڈ پہ لے جائیں. تو میں نے کہا بیٹا آپ احتیاط کریں نا, آپ بڑے ہیں, یہ چھوٹا ہے, یہ ایک سائڈ پہ سائیکل چلائے گا یا فٹ بال سے کھیلے گا, تو میں ہوں, میں دیکھ لوں گی, میں خود پلیئر ہوں, آپ کی بال آئے گی تو میں روک لوں گی. بہت خوب. لیکن یہاں پہ اب یہ بھی بات آتی ہے, کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, تو ماؤں کا جو کردار ہے وہ بھی تو ایسا ہونا چاہیے. ماؤں کو جو اپنے جو اصل بات آج کل میں جن چیزوں پہ سوچ رہی ہوں, یا وہ ہمارا گروپ جو ہیومن رائٹس پہ بات زیادہ کرتا ہے, اس گروپ میں جو بات چل رہی ہے نا, وہ خواتین کی سپورٹس کی بات ہم کرتے ہیں. صحیح. خواتین کے لیے پلے گراؤنڈ ہونے چاہیے. جب ماں خود بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوگی تو وہ بچوں کو اس طرف لا سکے گی, کیونکہ باپ تو سارا دن گھر پہ نہیں ہے, وہ جاب کر رہا ہے, وہ کما کے لا رہا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے بچوں کو اس طرح سے دینے پہ. کیونکہ میں نے ایک ایکسپیرینس اپنے لائف میں کیا کہ میں خود اس کے ساتھ گراؤنڈ میں جاتی تھی. اب اس کا ذہن بن گیا ہے, اس کی لیسٹ پریورٹی یعنی آخری, پہلے سپورٹس ہے, نمبر 2 پہ پڑھائی ہے, نمبر 3 پہ گپ شپ. جب ہم سب بیٹھے ہیں تو وہ ڈانس کرنا چاہتا ہے, بیچ میں گانا گانا چاہتا ہے, وہ سب کر رہا ہوتا ہے. سب سے آخری یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس کرنے کو, تو اس نے موبائل کھولنا ہے اور گیم کھیلنی ہے. یہ لیسٹ پریورٹی ہے اس کی. تو یہ آپ کر سکتے ہیں, یہ بینگ مدر آپ کر سکتی ہیں, فادر کے پاس اتنا ٹائم نہیں. بالکل صحیح ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان بچے جو ہیں وہ گھر سے سیکھتے ہیں, آپ کے رویوں سے سیکھتے ہیں, آپ کا کردار, آپ کا اخلاق, آپ کا ظرف. میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ میں ایک لڑکا اپنے گھر کے باہر, میں نے گاڑی جو ہے وہ پارک کی, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے گھر کی حدود یہاں سے شروع ہو جاتی ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو انہوں نے چھوٹا سا اسپیڈ بریکر بنایا ہوا, یہ اسی لیے ہے کہ یہاں کوئی گاڑی نہ لا کے کھڑی کرے. تو صبح کا ٹائم 6 بجے کا ٹائم, اور دروازہ نوک ہونا شروع ہو گیا. جی بیل دیے جا رہا ہے, نوک کری جا رہا ہے. میں باہر آیا تو بچہ ہوگا کوئی 16-17 سال کا, تو مجھے کہنے لگا جی اپنی گاڑی یہاں سے ہٹائیے. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ اچھا گاڑی کھڑی کی ہے, نہیں آپ ابھی اسے ہٹائیے. میں کہا ہٹا دیتا ہوں میں, 2 منٹ دیں مجھے. نہیں آپ ابھی. میں کہ یار میں چابی تو لے آؤں. اچھا میں گیا, خیر میں نے گاڑی پارک کر دی آگے. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ انہوں نے وہاں پہ ایک نشان لگایا ہوا جی کہ یہاں پہ کوئی بھی گاڑی کھڑی نہ کرے, ایون کوئی سائیکل, کوئی بائی سائیکل, کچھ بھی کھڑا نہ کیا جائے. اب میں اس سوچ میں مبتلا ہو گیا. میرا یہ ماننا تھا کہ یہ کہیں پیچھے سے چلتی آ رہی ہے یہ چیز. یہ جو تلخ ہے, وہ بچہ اگر تلخ ہے اس کا مطلب اس کے والدین میں سے کوئی تلخ ضرور ہے. تو اس کا مجھے پھر یوں سمجھیے کہ میں نے دیکھ لیا, ایک میں اسی تجربے سے گزرا اور مجھے پتہ چلا کہ ہاں اس کے جو والد صاحب ہیں وہ تھوڑے سے تلخ مزاج ہیں, اور وہ چیز اس میں منتقل ہوگی, بچوں میں منتقل ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے رویے جو ہیں یہ بچوں کے اوپر بڑا اثر چھوڑتے ہیں. تو ویمن امپاورمنٹ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنا رول جو ہے وہ پلے ضرور کرتی رہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس چیز کے اوپر ہمیشہ رونا رہا ہے کہ ان کو ڈیسیژن پاور نہیں ہے ان کے پاس. وہ چاہے گھر کی حد تک ہے, وہ چاہے کسی آفس میں اگر جاب کر رہی ہیں, وہ اگر بزنس کو بھی دیکھ رہی ہیں, تو ان کو انہی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ تم کہاں کاروبار کر سکو گی, یا تمہیں کہاں کامیابی ملے گی, تم اس سے بھی بہتر کر سکتی اگر تم چاہو, میں ساتھ تمہارے. یا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کی جانب سے ایسی چیزیں جو آپ سننے کو ملتی رہتی ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ
اس اعتبار سے جہاں ڈیسیژن پاور جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے خواتین کے پاس، ان کو اس لحاظ سے کیسے مضبوط کیا جائے؟ جی وہ اپنی ہر مخالف چیز کو اپنی طاقت بنا لیں، اس پہ کڑنے جلنے یا نیگیٹو ایکٹیویٹی کرنے کی بجائے اسی کو اپنی طاقت بنائیں۔ بالکل مجھے جب روکا گیا تو میں نے اسی بات کو اپنی طاقت بنایا، اور جس بات کا کہا گیا کہ یہ تو تم کر ہی نہیں سکتی، تو وہ میں نے کر کے دکھا دی پھر کہ آئی کین ڈو دس۔ تو بس اسی طرح، اسی کا نام زندگی ہے۔ ہمیشہ یہ نہیں ہوگا کہ سب کچھ مل جائے گا، مردوں کو نہیں ملتا، سوسائٹی ہے نا ہمارے اندر، پازیٹیو اور نیگیٹو ہر طرح کے لوگ ہیں، اور سب نے اسی دنیا میں جینا ہے۔ لوگوں نے آپ کے راستے بھی روکنے ہیں، لوگوں نے آپ کے لیے ہرڈلز بھی کریٹ کرنی ہیں، لیکن اس ساری بات میں آپ کو اپنی پازیٹیوٹی کو پکڑے رکھنا ہے۔ وہ اللہ کی رسی جو مضبوطی سے پکڑنی ہے، وہ یہی والی رسی ہے کہ آپ نے جمے رہنا ہے اس بات کو جس کو آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں۔ ایک چیز اور ہے کہ سنگل پیرنٹ، ایز اے سنگل پیرنٹ اگر فادر کو سروائیو کرنا پڑے تو وہ ایزی ہو جاتا ہے کہیں کسی مقام پہ جا کے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کے لیے جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ اس فیز میں سے نکلنا، لوگوں کے رویے، لوگوں کی باتیں، ان تمام تر چیزوں کو جھیلنے کے بعد وہ مایوسی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ شاید میں اب اس کائنات میں میرا ہونا، اس دنیا میں موجود ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسی وہ مایوس خواتین، وہ مائیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ مایوس تو میں کہتی ہوں کہ بینگ فیمیل، میں آپ کو بتاؤں کہ مایوسی کا تو آپ کے پاس سے بھی گزر نہیں ہونا چاہیے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم تو دیکھیں، ہم نے میئر کرنی ہے چیزیں دنیا کے لحاظ سے نہیں، ہمیں جس نے کریٹ کیا ہے اس کے لحاظ سے، تو اس نے تو ہمیں ٹاپ پریورٹی رکھا ہے۔ دنیا لاکھ کہے کہ ہم نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے، ہم لوگوں کی بات مانیں یا ہم اپنے خدا کی، اپنے کریٹر کی بات مانیں؟ تو میں تو کبھی بھی نہیں مانتی یہ بات کہ میں کہیں پیچھے ہوں۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا، میں نے میل اور فیمیل کہ اس میں کبھی جنگ میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب مجھے یہ کہا گیا کہ بینگ فیمیل یہ کام آپ نہیں کر سکتی، تو میں نے وہ کام کیا کہ میں چیک کروں کیا فیمیل ہونا میرے راستے کی رکاوٹ ہے۔ تو مجھے سمجھ میں آئی کہ نہیں، فیمیل ہونا میرے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں بہت اچھی پلیئر رہی ہوں، ایتھلیٹ رہی ہوں۔ تو یہ سارا کچھ کس وجہ سے تھا کہ مجھے کہا یہ گیا کہ لڑکیاں دوڑ نہیں سکتی۔ جیسے ہم چھوٹے تھے نا، تو 6th 7th میں جب میں پڑھتی تھی تو کہتے ہیں لڑکیاں لڑکوں کی طرح دوڑ نہیں سکتی، یا سائیکل نہیں چلا سکتی، یا گاڑی نہیں چلا سکتی۔ تو وہ ساری چیزیں میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ تو کوئی، ان میں سے تو کوئی بھی بات مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کی بیسٹ ایتھلیٹ تھی، تو اپنی یونیورسٹی کے لیے ٹرافیاں جب میں لے کے آتی تھی، میرے فادر بھی بہت خوش ہوتے تھے، اور وہ خود میرے ساتھ گراؤنڈ میں پریکٹس کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ مجھے لے کے جاتے تھے، ہمارے گھر سے کافی دور تھا، وہ مجھے بائک پہ بٹھاتے تھے اور ہم گراؤنڈ میں جا کے پریکٹس کیا کرتے تھے۔ یہ بات میں نے اپنے فادر سے سیکھ لی، تو میں اپنے بیٹے کے لیے گھر سے دور گراؤنڈ تک جایا کرتی تھی۔ تو یہ بات اگر ہمیں، میں نے جو پہلے بات کہی کہ والدین کی تربیت چاہیے ہمیں کہ آپ اپنی بیٹی کو گراؤنڈ میں لے جا کے سپورٹس میں ان کروائیں، کیونکہ جب وہ فزیکلی صحت مند ہوگی تو وہ اس دنیا کی سختیوں کا صحیح مقابلہ کر سکے گی۔ کما کے تو آپ دے دیں گے، جہیز کے نام پہ آپ بہت سارا پیسہ بھی اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے اور سب کچھ کر دیں گے، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، لیکن اس کی جسمانی صحت جو پہلے 5-10 سالوں میں بننی تھی، وہ آپ نہیں لا کے دے سکتے اس کو۔ بالکل صحیح ہے، اور ان چیزوں کا خیال کیا جانا چاہیے۔ ویسے خوشائن بات تو یہ ہے کہ اب سپورٹس میں بھی ہمیں خواتین جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ وہ کرکٹ کی بات کر لیں، ہاکی کی بات کر لیں، وہ ہم کبڈی کی بات کر لیں، بہت سارے ایسے کھیل جس کا حصہ بن چکی اور انہوں نے یہ منوایا ہے۔ بہت بہت شکریہ میم، تھینک یو ویری مچ۔ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، بس جاتے جاتے ایک ہی بات کہ جس طرح ذائقے جو ہیں، جس طرح فیوریٹ ڈشز جو ہیں، وہ ہر انسان کے مختلف ہیں۔ آپ مارکیٹ جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، آپ جوتے خریدنے گئے ہیں، آپ کپڑے خریدنے گئے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی ایک ہی کپڑے یا جوتے کے اوپر سب نے ہاتھ رکھ کے کہا ہو کہ مجھے یہی چاہیے؟ نہیں، ہر انسان کی پسند الگ ہے۔ اسی طرح سے ہر انسان کے منزل تک پہنچنے کے راستے ہو سکتا ہے مختلف ہوں، منزل کہیں نہ کہیں ملتی جلتی ہوگی، لیکن راستوں کا چناؤ وہ ہم نے خود کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کو جانتے ہوئے، بھانپتے ہوئے، اور جب ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے گا، ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں کوئی نہ روک سکے گا، نہ سوچ سکے گا۔ اپنے میزبان عاطف خان کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے خیال رکھیے، خدا حافظ۔